अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या यूसुफ रज़ा गिलानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, कल हफीज़ शेख जो कि मुशीर ख़ज़ाना भी हैं और पीटीआई के उम्मीदवार हैं के मुकाबले में सेनेट का इलेक्शन जीत जाएंगे? ये वो सवाल है और इस कदर बड़ा सवाल और बुनियादी सवाल है जिस पर सारा पाकिस्तान इस वक्त सस्पेंस का शिकार है। पीडीएम ने एक हाइप क्रिएट की है और ये तासुर दे दिया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत रहे हैं, और अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाते हैं तो ये एक नो कॉन्फिडेंस होगा मौजूदा हुकूमत पर, ख़ुद उसकी अपनी पार्टी के अरकान का। अब क्या वाकई यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाएंगे, इसका हम तज्जिया करेंगे हालात व वाक़यात के साथ साथ। तो शुरू करते हैं सेनेट इलेक्शन के तरीक़ेकार से, जिसके बारे में हुकूमत इस कदर खौफज़दा थी और इस कदर कीन थी कि ये तरीक़ेकार चेंज हो जाए कि पहले उसने एक रेफरेंस दायर किया सुप्रीम कोर्ट में और उसमें ये सवाल पूछा कि क्या सेनेट इलेक्शन आइन के तहत होता है या आम इंतखाब के तहत होता है, और अगर आम इंतखाबात के तहत होता है तो फिर उसमें तरमीम के लिए शो ऑफ हैंड के ज़रिए इलेक्शन करवाया जा सकता है या नहीं। लेकिन जब ये रेफरेंस दायर किया गया और रेफरेंस की समाअत शुरू हुई तो हुकूमत को महसूस हुआ कि इसका फ़ैसला आने तक वक्त गुज़र चुका होगा, इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका होगा, तो कोई आइनी तरमीम या कानूनी तरमीम नहीं हो सकेगी। इसलिए एक मशरूत ऑर्डीनेंस सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले ही जारी कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मशरूत करके कि अगर फ़ैसला उनके हक़ में आ जाता है कि सेनेट इलेक्शन आइन के तहत नहीं होता बल्कि कानून के तहत होता है, तो पहले से ही ऑर्डीनेंस मौजूद होगा और शो ऑफ हैंड के ज़रिए इलेक्शन हो जाएगा। इस तरह जो पीटीआई उस इम्कान को कंट्रोल कर सकेगी कि उसके अपने अरकान बिके हैं और उन्होंने अपोजिशन को वोट देकर पीडीएम को उम्मीदवार यानी यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवा दिया। लेकिन जब फ़ैसला आया तो फ़ैसला बहुत मुहिम था और जो पीटीआई के सपोर्टिंग रिपोर्टर्स थे उन्होंने उसको खूब इंटरप्रेट भी उस अंदाज़ में किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के मुताबिक सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं होती और इलेक्शन कमीशन इसको शफाफ बनाने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करे और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करे। कहा गया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइन के तहत नहीं कहा बल्कि आइन और कानून के तहत कहा। बिल्कुल दुरुस्त, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेनेट का इलेक्शन आइन और कानून के तहत होगा, ये नहीं कहा था कि आइन के तहत नहीं होता। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती कि आइन के तहत नहीं होता, सिर्फ ये आम इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के तहत होता है, तो फिर वो ऑर्डीनेंस वैलिड हो जाता और उस ऑर्डीनेंस के मुताबिक इलेक्शन होता। लेकिन चूँकि जब आइन के आर्टिकल 226 के तहत इसको करार दे दिया गया तो वो ऑर्डीनेंस तो इररेलेवेंट हो गया और अब रह गया सिर्फ आइन और कानून। और कानून ज़ाहिर है वो होगा जो मौजूद है, ऑर्डीनेंस तो मौजूद नहीं है, इलेक्शन एक्ट मौजूद है और आइन मौजूद है। जो आइन ये कहता है कि बैलेट सीक्रेट होगा और किसी भी किस्म का ऐसा निशान जिससे बैलेट की शनाख्त हो सके कि कौन सा वोट किसने डाला है, वो इलेक्शन ही कालअदम हो जाता है और इस वाले से भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं। सॉरी, वो वोट मुस्तरद हो जाता है, इलेक्शन कालअदम नहीं तो वो वोट मुस्तरद हो जाता है, जिसके उसके वाले से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शुरू से ही डिटरमेंट था और उसने अपना जवाब भी ये दिया और सुप्रीम कोर्ट के बेतहाशा दबाव के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मौक़िफ़ पर डटा रहा कि जब तक आइन में तरमीम नहीं होती या सुप्रीम कोर्ट कोई वाज़ेह स्टैंस नहीं लेती, फ़ैसला नहीं लेती, इलेक्शन खुफिया ही होगा। बहुत तज्ज़िये किए पीटीआई के सपोर्टर रिपोर्टर्स ने भी और एंकर्स ने के भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का कहा गया है, शफाफियत का कहा गया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में कैमरे का इस्तेमाल भी हो सकता है, बार कोड भी लग सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा इक़दाम या कानून अगर हो भी या बना भी दिया जाए या ऑर्डिनेंस आ भी जाता तो भी
کوئی بھی ایسا آئین یا قانون یا اقدام نہیں اٹھایا جا سکتا یا قانون بنایا جا سکتا جو کانسٹیٹیوشن کی شک کو اوور رائڈ کر جائے، کانسٹیٹیوشن کی شک کو غیر مؤثر کر کے آگے نکل جائے۔ جب الیکشن آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت ہے تو اور اس میں لکھا ہوا ہے یہ اس کے تحت تمام الیکشن خفیہ ہوتے ہیں، تو پھر وہ خفیہ ہوتے ہیں اور وہ خفیہ الیکشن ہونے کل جا رہا ہے۔ دیگر اقدامات جو آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت شفافیت اور غیر جانبداری برقرار رکھنے کے لیے الیکشن کمیشن کو اٹھانے چاہیے تھے، وہ اس نے نہ صرف روٹین کے مطابق بلکہ اس سے آگے جا کر بھی کر لیے ہیں، جس میں ویجیلنس کمیٹی کا قیام ہے، اور اس ویجیلنس کمیٹی میں نادرا، FBR اور کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نمائندے بھی شامل ہیں، جو بوقت ضرورت کوئی بھی انفارمیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پہنچائیں گے اور یا درکار معاونت اس کو فراہم کریں گے۔ اس کے لیے ایک مانیٹرنگ سیل بھی قائم کر دیا گیا ہے خود قومی اسمبلی ہال کے اندر، جبکہ ایک کمپلینٹ سیل بھی بنایا گیا ہے جو فوری طور پر کسی کمپلینٹ کی صورت میں ایکشن لے کر اس کا ازالہ کر سکے گا، لیکن ووٹ پر کسی قسم کا کوئی نشان یا بار کوڈ نہیں ہوگا جس سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ کون سا ووٹ کس نے ڈالا ہے۔ تو یہ پہلی ڈیفیٹ تو PTI کو ہو گئی ہے۔ لیکن دوسری جانب ناظرین، PTI اس وقت گورنمنٹ ان پاور ہے، جس کے پاس تمام تر وسائل ہیں، اور جو ان کا امیدوار ہے وہ مشیر خزانہ اور IMF کا نمائندہ ہے۔ سیاست زرداری صاحب بہت اچھی کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ انہوں نے لانگ مارچ رول آؤٹ نہیں کیا، لیکن اس کو پس منظر میں رکھا۔ انہوں نے استعفے جو ہیں اس کو پس منظر میں رکھا، اور بعد میں کوئی یہ آپشن سامنے اگر آئے تو آئے، لیکن فی الحال جو اس کی ہائپ تھی PDM کی جانب سے، اس کو انہوں نے دھکیلا پیچھے کی جانب، اور یہ کہا کہ جب PDM نے کہا کہ ہم ضمنی الیکشن میں نہیں جائیں گے تو پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہمیں جانا چاہیے، اور ان کا یہ فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا۔ جو ضمنی الیکشن میں حکومت کو سبکی اٹھانی پڑی ہے، سٹنگ گورنمنٹ چاروں صوبوں سے ضمنی الیکشن ہاری، بلکہ ڈسکا میں باقاعدہ اگر کہا جائے تو عزت بھی گنوائی، اور ایکسپوز ہوئی، کھل کے سامنے آئی کہ کس طرح یہ لوگ دھاندلی کرتے ہیں۔ پہلے تو بکسے چرانے کا الزام تھا، اب تو اس دفعہ تو الیکشن کا عملہ ہی چوری ہو گیا، جس کا اقرار خود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا۔ یہ الزام اپوزیشن اتحاد نے نہیں لگایا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ پریس ریلیز جاری کیا کہ ان کے عملے سے 12 گھنٹے تک کوئی رابطہ نہیں رہا، ان کے موبائلز بند تھے اور انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، اور وہ جب آئے ہیں بیلٹ باکسز کے ساتھ تو وہ جو ٹرن آؤٹ باقی تمام اسٹیشنز پہ 33% تھا، وہ 80% نکلا۔ اس لیے یہ الیکشن مشکوک تھا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2 دن کی سماعت کے بعد اور شہادتوں کے بعد پورا الیکشن کالعدم قرار دے دیا، جو اب 20 مارچ کو ڈسکا میں دوبارہ ہوگا۔ ناظرین، یہاں PDM اور زرداری کی سیاست ایسے اوپر گئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کا فیصلہ کتنا درست تھا۔ اب وہ ایک جو اپنا گھوڑا سامنے لائی ہیں وہ ہے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، جو جنوبی پنجاب میں بہت مقبول اور ہر دل عزیز ہیں، اور جنوبی پنجاب کے ووٹ ملنے کا امکان انہیں اس لیے ہے کہ جنوبی پنجاب سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے تھے، اور جنوبی پنجاب کے لوگ بہت ناراض ہیں حکومت سے۔ یہ وہ خوف تھا جو PTI کو لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ الیکشن اوپن ہونے چاہیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے وہ ناراض ارکان PDM کو ووٹ ڈال دیں، جس میں MQM بھی پیپلز پارٹی سے ملاقاتیں کر رہی تھی، اور کاف لیگ بھی مشکوک نظر آ رہی تھی۔ لیکن حکومت، میں نے جیسے کہ بتایا کہ سٹنگ گورنمنٹ کے پاس بہت سے وسائل ہوتے ہیں، پاورز ہوتی ہیں، انہوں نے پنجاب میں مینیج کیا۔ اسی مسلم لیگ نون کو، جس کو وہ کہتے تھے NRO نہیں دیں گے، NRO نہیں دیں گے، پنجاب میں اس نے اس نون سے NRO خود لیا، اور بلا مقابلہ اراکین اپنے بھی منتخب کروائے، اور جو نون کے بھی تھے وہ بھی۔
یہ ایک اتحاد ہوا ہے، ایک عجیب و غریب اتحاد ہے جس نون کا پی ٹی آئی نام نہیں لینا چاہتی تھی، اس نون کے ساتھ یہ اتفاق رائے کر کے سینٹ الیکشن میں پنجاب سے اپنے امیدوار انہوں نے منتخب کروا لیے ہیں۔ دوسری جانب ایم کیو ایم اب وزیر اعظم نہ صرف بزدار اسلام آباد میں بیٹھ گئے ہیں اور جنوبی پنجاب کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان سے معافیاں تلافیاں کر رہے ہیں اور وعدے کر رہے ہیں، وہیں وزیر اعظم بھی ناراض اتحادیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کے دورانے میں ایم کیو ایم اور دیگر اتحادی شامل ہو چکے ہیں، جن میں شاہ زین بگٹی، خالد حسین مکسی اور ایم کیو ایم کے امین الحق شامل ہیں۔ ایم کیو ایم نے خاص طور پہ ملاقات کے بعد یہ نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ وزیر اعظم کو پرانے وعدے یاد دلائے گئے ہیں اور ملاقات خوشگوار انداز میں ہوئی ہے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ ڈاکٹر خالد مقبول کے علاوہ صابر حسین، قائم خانی، صلاح الدین، اسامہ قادری اور کنور زورہ بھی وزیر اعظم سے ملے ہیں، جبکہ چیئرمین سینٹ نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے اور بلوچستان کے ناراض اراکین کو منا لیا ہے۔ تیسری جو وجہ نظر نہیں آتی یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کی، یا تیسری وجہ جس کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے، وہ ہے کہ جو قوتیں اس حکومت کو لائی ہیں، جن کے یہ آدمی ہیں، وہ ابھی تھوڑا سا بظاہر خاموش تو نظر آئی ہیں ضمنی الیکشن میں، لیکن وہ اتنا بڑا رسک لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو اس قدر انسٹیبل کر دیں یا ڈی اسٹیبلائز کر دیں کہ وہ اپنا کانفیڈنس لیول ہی لوز کر جائے۔ فی الحال ایسا کوئی سین بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ وہ اپنے لائے ہوئے شخص کو پروٹیکٹ نہ کریں۔ تو ہائپ تو بہت ہے، لیکن ایک کلیئر کٹ میجورٹی بھی حکومت کو حاصل ہے۔ قومی اسمبلی میں اس کے پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں 181، جبکہ اپوزیشن اتحاد کے ہیں 160 صرف۔ تو آپ کو یاد ہے جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا تو پی ٹی آئی کے اراکین کے ووٹ کم تھے، مائنورٹی میں تھی، اور اپوزیشن اتحاد یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ووٹ اکثریت میں تھے، کیونکہ پچھلی سینٹ یہ چلی آ رہی تھی گزشتہ 3 سال کی۔ اس کے باوجود حکومت نے اپنا چیئرمین سینٹ منتخب کروا لیا، اور پھر اس کے بعد جو تحریک عدم اعتماد آئی وہ بھی ناکام بنائی۔ اور اب اگرچہ یہ الیکشن ہے جس میں پی ٹی آئی کے ووٹ اکثریتی ووٹ ہیں، کیونکہ وہ سینیٹرز ریٹائر ہو چکے ہیں جو اپوزیشن اتحاد کے تھے، اور اب نئے سینیٹرز آنے ہیں، اور اب اگلے سینٹ میں کوشش یہ ہوگی کہ ان کی کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ الیکٹ ہوں اور سینٹ میں بھی پی ٹی آئی کی میجورٹی بن جائے، لیکن جو اس وقت ووٹنگ اسٹرینتھ ہے وہ پی ٹی آئی کی پی ڈی ایم سے زیادہ ہے۔ ایسی صورت میں یہ تصور کرنا کہ خفیہ بیلٹنگ میں پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں وہ پی ڈی ایم کو ووٹ دے دیں گے، اتنی بڑی تعداد میں مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ جماعت اسلامی تو ویسے ہی بائیکاٹ کر گئی ہے، ناراض اتحادیوں کو نے منوا لیا ہے۔ اب کل یہ الیکشن خفیہ ہونے جا رہا ہے، اب خفیہ کس کے حق میں ہوگا اس کا نتیجہ کل سامنے آئے گا۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کیا یوسف رضا گیلانی واقعی جیت جائیں گے، اور اگر وہ جیت گئے تو پھر تو بہت بڑا اپ سیٹ ہے، اور پھر حکومت نہیں بچے گی، پھر نیکسٹ موو میں نو کانفیڈنس بھی آئے گا۔ اور میری تو ناقص رائے یہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کل کا الیکشن بمشکل ہی جیت پائیں گے۔ دیکھتے ہیں جو بھی رزلٹ ہوا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور پھر وہ کیسے ہوا اس کی اندرونی کہانی اور تبصرہ ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید اپڈیٹس اور ہڈن نیوز کے لیے دیکھتے رہیے گا روشن پاکستان نیوز۔ اجازت دیجیے راشد حبیب کو، اللہ حافظ۔